प्रोग्राम के इस हिस्से में आज ख़ास तौर पर हम वाक़या करबला पर रोशनी डालने वाले हैं। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर शहर बानो साहिबा मौजूद हैं। अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज जैसा कि हम ज़िक्र कर रहे हैं कि जी हम ख़ास तौर पर अशर मुहर्रमुल हराम के वाले से, जहाँ पर शहर भर में बहुत एहतराम के साथ मजालिस का, जुलूसों का सिलसिला जो है वो है, तो हम चाह रहे हैं कि वाक़या करबला क्या है, इस पे आप रोशनी डालिए। देखिए, वाक़या करबला का ताल्लुक़ ख़ानदान पैगम्बर से है और हमें ख़ानदान पैगम्बर की जो हैसियत और उनका जो मकाम है, जितनी क्लैरिटी हमें उसके बारे में होगी, उतना ही हम इस वाक़े को, इस तहरीक को, करबला एक वाक़या नहीं है, करबला एक परपेचुअल तहरीक है, उतना हमें उस तहरीक को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए, हम वाक़या तहरीक करबला का जो हीरो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बिल्कुल। अब इस हीरो को शनाख्त करने के लिए हम अगर आए मुबाहिला की तरफ चले जाएं, जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को नजरान के सामने कहा गया कि आप अब अपनी हुज्जत को पेश करें, उन्होंने अपनी हुज्जत को पेश किया, तो अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम, यानी जब इल्म के दफ्तर ख़त्म हो गए, सारी बातें वो जो हिकमत की थी वो ख़त्म हो गई और नहीं मानी गई, तो अल्लाह ने पैगम्बर को जो हुज्जत पेश करने के लिए कहा, यानी आखिरी और फाइनल बात, उसे पर्सोनिफाई किया। सही। और अनफुसना के मकाम पर जनाब अली मुर्तज़ा, बहुत मशहूर आलिम हैं बरादरान अहले सुन्नत के, शौकत अली थानवी साहब, जो फाउंडर मेंबर्स में से हैं दारुल उलूम देवबंद के, उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा कि अनफुसना व अनफुसकुम की जगह पर जनाब अली मुर्तज़ा को लेकर गए पैगम्बर, और निसाना की जगह पर जनाब फ़ातिमा ज़हरा, और अबनाना की जगह पर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये उन्होंने इस तफसीर में हाशी में लिखा। अब ये देखिए कि ये चार शख्सियतें पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ जा रही हैं, तो ये शख्सियतें हाथ जका, कुरान कहता है हाथ जका हुज्जत खुदा हैं, यानी अब इल्म की बात नहीं है, गुफ्तगू की बात नहीं है, हिकमत की बात नहीं है, यानी हुज्जत अगर पर्सोनिफाई हुई, शख्सियत की शक्ल में ढली, तो वो पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ ये चार अफराद थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी हुज्जत करार दिया। तो ये मकाम है वो ख़ानदान पैगम्बर का। फिर आप ये देखिए कि बुखारी में जब तारीफ़ फ़ज़ाइल का बाब बांधा गया आले मोहम्मद अहले बैत ताहिरीन के लिए, तो उसमें ये लिखा गया कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को तलब किया, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और उनका रुख मस्जिद ने तमाम असहाब के सामने कर दिया और कहा कि ये मेरी दुनिया की खुशबू है। अब दुनिया की खुशबू आखिरत की बात नहीं कि दुनिया, अब दुनिया में आपको पैगम्बर से सुन्नत चाहिए, तरीक़त चाहिए, शरीयत चाहिए, किताब चाहिए, इंसानियत चाहिए, जो कुछ इखलाक़ इंसानी के लिए, अदालत चाहिए, इंसाफ, जो कुछ आप समझें कि कुरान करीम में जो कुरान जिसका आईन है, तो कहा ये मेरी खुशबू है, यानी जो चीज़ आप चाहते हैं वो इनसे आपको हासिल होगी। सुभान, वो इतनी एक पावरफुल स्टेटमेंट है पैगम्बर अलैहिस्सलाम की। फिर देखिए, जिस वक्त बहुत ही नामी गिरामी और बहुत बड़े आलिम बरादरान अहले सुन्नत के शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी, जनाब शाह वलीउल्लाह के बेटे, उन्होंने जब नाक़तुल्लाह साक़िया सूरह शम्स की उस छोटी सी आयत का तफसीर अज़ीज़िया में तज़किरा किया, तो कहा कि नाक़तुल्लाह उम्मत मोहम्मदिया में जनाब अली इब्न अबी तालिब हैं। पैगम्बर ने कहा कि अली जो है नाक़े साले की तरह है, जो अली को कत्ल करेगा वो बदतरीन शख्स होगा इस उम्मत का। तो फिर शाह अब्दुल अज़ीज़ ने लिखा कि नाक़े साले के कत्ल होने के बाद, मारने के बाद, उसका बच्चा भी पहाड़ में गायब हो गया। अच्छा। तो जैसे वो बच्चा भी गायब हो गया तो वो कौम पर अज़ाब आ गया। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ ने लिखा कि अगर जनाब अली मुर्तज़ा जो नाक़े साले थे इस उम्मत के, अगर उनके साथ उनकी औलाद भी कत्ल हो जाती उस वक्त और ज़िंदा न रहती, तो इस कौम पर अज़ाब हो जाता। सही। ये शाह अब्दुल अज़ीज़ की जो उन्होंने उसको बयान किया नाक़तुल्लाह साक़िया को। तो आप ये देखिए कि एक वक्त वो था जब इमाम अली का क़िताल होता है, और उसके बाद फिर एक दूसरा मौका हम ये देखते हैं कि जो मास लेवल पर आले मोहम्मद का क़िताल होता है, जो करबला के अंदर, अगर करबला में भी सारे के सारे कत्ल हो जाते और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन न बचते तो उम्मत पर अज़ाब हो जाता। अच्छा। ये हैसियत शाह अब्दुल अज़ीज़ की तफसीर अज़ीज़िया के अंदर मौजूद है कि ये इन शख्सियतों की हैसियत और उनका मकाम क्या। तो आप ये देखिए कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो हुज्जत खुदा है, वो जो नाक़तुल्लाह है, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए कि उम्मत में हम कहते हैं कि
5 لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ شقی اور بہت ہی بدترین تھے، جن پر ہمیشہ کے لیے خدا کی لعنت ہوگی۔ ایک تو وہ جس نے قابیل، اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا، دوسرا وہ جس نے یحییٰ ابن زکریا کو، پیغمبر اسلام کو قتل کر ڈالا، پیغمبر کو قتل کر ڈالا، تیسرے جس نے ناقہ صالح کو قتل کر ڈالا، چوتھے وہ جس نے جناب امیر المومنین کو قتل کیا ابن ملجم، اور پانچواں وہ یزید جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ 5 افراد اس امت کے شقی ترین افراد ہیں، اور انہی کے بارے میں مختلف جو زیارتیں پڑھی جاتی ہیں، مطلب سلام کیے جاتے ہیں معصومین کو اور شہداء کو، ان میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہیں وہ ظالم ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی انسانیت سے اس طرح کے لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اب اس صورتحال کے اندر ہم امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کربلا کے اسباب کو اگر جاننے کی کوشش کریں تو کہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہوگی کہ ہم یہ سمجھیں گے اچانک کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، بھئی سینڈیون آئے اور وہ اونٹ گر پڑے اور سارے شہید ہو گئے، کہ اچانک کوئی ڈاکوؤں کا کوئی گروپ آ گیا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا اور قتل کر دیا۔ یہ چیزیں اچانک نہیں ہوا کرتی، اس کے لیے پوری ہسٹری ہوتی ہے، اور خصوصاً وہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے اگر 20-25 سال کی ہسٹری کو اگر دیکھا جائے تو پیغمبر کے وصال کے بعد کچھ عرصے تک تو جو خلافت راشدہ تھی اس میں معاملہ سنبھلا رہا، لیکن جو اہل قریش تھے، جو پیغمبر کے بدترین مخالف تھے، دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اچھا کیا چیز قبول نہیں کی تھی؟ دیکھیے پیغمبر کا سب سے زیادہ تھرس کس بات پہ تھا؟ عدالت اور انصاف۔ بالکل کس طرح بھی بلا شبہ۔ دیکھیے اگر عدل نہیں ہوتا نا تو ایک خدا ہو یا 10 خدا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک خدا میری اس پیٹ کی بھوک اور میرے جسم کی اس مرض اور میری اس زندگی کے جو ضروریات ہیں ان کو انشور نہیں کر سکتا، یعنی مجھے عدل اور انصاف نہیں مل سکتا، تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کوئی ایک خدا ہو یا 10 خدا؟ تو پیغمبر کا سارا تھرس جو ہے عدالت اور انصاف کے اوپر تھا۔ تو یہ ان کی ذہنیت میں نہیں تھا، ظلم کے عادی تھے، غلام بنا کر رکھتے تھے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے تھے، سارے مال کو اپنے پاس گھیر کے رکھتے تھے۔ قرآن کریم کی اولین جو صورتیں ہیں نا، پہلا دستہ جو نزول کا ہے، اس میں سارا یہ دیکھیے یہ عدالت اور انصاف پر بات ہے، اور بڑے سخت لہجے میں بات کی قرآن مجید نے ان لوگوں سے۔ تو انہوں نے موقع کی تلاش کی کہ ایسا موقع ہے کہ جب پیغمبر نظروں کے سامنے سے ہٹ جائیں اور ان کے جو بہت کمیٹڈ اصحاب ہیں ان نظروں کے سامنے سے ہٹ جائیں، تو پھر ہم اپنا کھیل دوبارہ کھیل شروع کر دیں گے۔ تو وہ سارا عرب ذہنیت، کہتے ہیں نا عرب ذہنیت نے وہ اپنا کام دکھایا، اور یہاں تک کہ اس حد تک لے آئے کہ شاعر اسلام کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ شاعر دیکھیے کسی بھی چیز کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے اس کا شعار ہوتا ہے، مطلب نماز مسلمانوں کا شعار ہے، ان کی آئیڈینٹی ہے، حج مسلمانوں کا شعار ہے، ان کی آئیڈینٹی ہے، یعنی جو بھی مثال کے طور پر ایک ماڈسٹی ہے زندگی میں ہمارے کلچر کے اندر، ایسا لباس پہننا جس سے انسان کی عزت اور آبرو کا تحفظ ہو، یہ سب ہمارے کلچر کے اندر ہے، یہ ہمارا ایک شعار ہے، مسلمانوں کا ایک شعار ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے شاعر اسلام پر حملہ کرنا شروع کیا۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، جو ایک بہت بڑا نام ہے برادران اہل سنت میں، بہت بڑا امام ابن تیمیہ، پورا ایک اسکول آف تھاٹ ان پر۔ انہوں نے کہا کہ بنی امیہ نے شاعر اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، نمازوں کے اوقات کو کے احترام نہیں کرتے تھے، بلکہ پیغمبر جو نماز پڑھتے تھے وہ تھی کہ آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے، پہلے سجدے کے بعد بیٹھتے تھے، پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے، جو رویہ جو پیغمبر کا سنت ہے انہوں نے اس طریقے کو بھی ختم کر دیا۔ پھر امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ پیغمبر آواز بلند تکبیر کہتے تھے، انہوں نے آواز بلند تکبیر کہنے پر پابندی لگا دی۔ اچھا، یعنی ہر طرح سے تنگیاں ہر طرح، مطلب ہے کہ شاعر اسلام ایسا ہلاؤ، ایسا شیک کرو کہ لوگ چیزیں بھول جائیں، سب ادھر ادھر ہو جائے اور لوگوں کو کچھ یاد نہ رہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک بڑا ہی حیران کن کیا میں کہوں کہ تاریخی ساری ایسی تھی کہ ایک بار مروان جو تھا گورنر بنی امیہ کا، وہ اس کو مدینے سے باہر جانا پڑا، تو اس نے جناب ابو ہریرہ کو اپنی جگہ جو ہے قائم مقام گورنر کر دیا۔ تو ابو ہریرہ نے جمعے کی نماز پڑھائی، تو جناب ابو ہریرہ بھی نماز ختم ہی نہ انہوں نے کی تھی کہ بنی امیہ کے چیلے ان کے اوپر چڑھ دوڑے، اور انہوں نے کہا کہ تم نے آج جو ہے وہ صورتیں پڑھی نماز میں جو علی پڑھتے تھے، تم نے وہ صورتیں کیوں پڑھی؟ تو جناب علی مرتضیٰ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے نماز جمعہ میں۔ تو جناب ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ تو وہی صورتیں ہیں جو پیغمبر پڑھتے تھے، علی نے اپنے پاس سے تو ایجاد نہیں کی تھی، علی تو رسول کی صورتیں جو رسول نے طریقہ بتایا وہی علی پڑھا کرتے تھے، تو میں نے تو وہی طریقہ اختیار کیا جو پیغمبر و علی مرتضیٰ کا طریقہ ہے۔ تو
اس حد تک بنی امیہ کی دشمنی پیغمبر کے ساتھ تھی. پیغمبر کا نام تب لے نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے نام کے اوپر تو انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کر رکھا تھا, تو پیغمبر کا نام لیے بغیر انہوں نے جناب علی مرتضیٰ کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا. ابن حجر مکی نے فتح الباری میں لکھا, شرح بخاری میں, کہ تکبیر بلند آواز سے کہنا بند کر دیا تھا بنی امیہ نے اور منع کرتے تھے. اور پھر ابن حجر مکی نے ہی لکھا کہ زیاد بن نبیہ جو بنی امیہ کا گورنر تھا, اس نے لیٹ کر نماز پڑھاتا تھا. ابو داؤد نے لکھا کہ ابو ایوب انصاری جب مصر گئے, کون سے صحابی پیغمبر کے جن کے گھر میں پیغمبر نے ہجرت کے بعد ان کا گھر آفر ہوا تھا نا, ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کے ناقہ رسول رکا. ابو ایوب انصاری نے گورنر سے کہا عقبہ بن عامر کو کہ تم نمازوں میں اتنی تاخیر کرتے ہو, تم پیغمبر کے علاوہ کوئی دین لائے ہو؟ تو اس نے کہا ہم سے زیادہ بحث نہ کیا کرو, ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی. یہ شاعر اسلام کا مذاق اڑایا, یہ مذاق اڑایا جا رہا تھا, اور کس طرح سے تنگیاں پیدا کی جا رہی تھی اور مسلسل جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا تھا. یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ کے فی الحال بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں شہر بانو صاحبہ, ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے شاعر اسلام کا جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا, بار بار تنگیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, نماز کے طریقہ کار کو بدلا گیا اور مسلسل جو ہے وہ زندگی تنگ کرنے کی کوشش بھی کی گئی. یہیں سے سلسلے کا آغاز کریں گے. جی دیکھیے, ابن حجر مکی نے بھی لکھا, بخاری کے اندر بھی لکھا گیا اور بہت ساری کتابوں کے اندر جو ہمارے برادران اہل سنت کی ہیں, کہ اگر کوئی, بلکہ جناب حجر بن عدی کے قتل کی وجہ بھی اسی بات پر اعتراض کہ تم شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو, ظہر کی نماز اتنی ڈریگ کرو کہ مغرب کے وقت آ جائے, مغرب کی اتنی ڈریگ کرو کہ عشاء کا وقت بھی گزر جائے. تو انہوں نے گورنر زیاد کو کچھ کنکریاں ماری کہ تم کون سے دین ایجاد کرنا چاہتے ہو جو پیغمبر کے دین کے علاوہ ہے. تو اسی بات کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے, کیونکہ ہجر جیسے لوگ جو تھے وہ لیڈر لوگ تھے نا, تو ہجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کا جو قتل ہوا, اس کی وجہ بھی شاعر اسلام کے جو مذاق اڑایا جا رہا تھا اس کے خلاف ان کا جو احتجاج تھا اس کو دبانے کے لیے. یہ تک لکھا کتابوں نے کہ بڑے بڑے مفسرین و محدثین نے, کہ اگر کوئی شور مچاتا تھا کہ بھئی نماز کا وقت ہو رہا ہے, کیوں نہیں آپ نماز پڑھا رہے, تو اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے سپاہی اور سر کاٹ کر مجمع میں لا کر سر پھینک دیتے تھے تاکہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں. اس طرح ٹیرر کا عالم تھا. اس ٹیرر کے عالم میں آپ یہ بتائیے کہ کس کی مجال تھی جو کہتا کہ اسلام ایسا ہے, اور جو سورہ منافقون اور سورہ جمعہ نمازیں پڑھنے پر جو پیغمبر کی سنت تھی اس پر شور مچاتے تھے بنی امیہ کے چیلے. تو پھر آپ کو دیکھیے کیا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب یزید کی ولی عہدی کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے جس نے اس پر شور مچایا وہ جناب عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں, جناب عائشہ کے چھوٹے بھائی, اور ام المومنین جناب عائشہ کے چھوٹے بھائی جناب حضرت ابو بکر کے فرزند. سب سے پہلے اٹھ کر انہوں نے جو مسجد نبوی میں ایک سزائے احتجاج بلند کی, مروان سے کہا کہ کس نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا, کیا میرے باپ نے ہمیں کسی کو خلیفہ بنایا, کیا جناب عمر نے اپنے بیٹے کو بنایا, کیا جناب عثمان نے اپنے بیٹوں کو بنایا, کیا علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کو بنایا, تم کیسے بنا رہے ہو اپنے بیٹے کو ولیعہد. تو ان کے پیچھے فوجی بھاگ آئے, پولیس والے جو ان کے تھے نا, وہ سیکورٹی جو بھی ان کے, تو کہا سے پکڑ کے لاؤ, جو ان کے اسلحہ بردار لوگ تھے پکڑ کے لاؤ. تو جناب عبد الرحمن جناب عائشہ کے حجرے میں جا کر چھپے. تو پھر کہا کہ تم بدترین اولاد ہو ابو بکر کی, تم پر سورہ احقاف کی آیات نازل ہوئی. تو جناب عائشہ نے پھر جواب دیا کہ تم ہو بنی مروان, تمہارے لیے سورہ احقاف کی بدترین وہ آیات جو ہیں تمہاری مذمت میں نازل. پھر انہیں قتل کر دیا گیا. اور جناب عائشہ کو اس بات کا بہت خلق تھا اور ان کو پوری طرح پتا تھا کہ بنی امیہ اس قتل کے پیچھے. اور آپ کے بھائی, آپ کے دونوں بھائی قتل ہوئے, جناب ابو بکر کے دونوں صاحبزادگان قتل ہوئے, محمد بن ابو بکر بھی اور عبد الرحمن بن ابو بکر بھی, اور دونوں کے قاتل جو ہیں بنی امیہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب کیسے نامی گرامی لوگ صفحہ ہستی سے مٹائے گئے. تو پھر جناب عبداللہ ابن زبیر پر پابندیاں تھیں جو نامی گرامی لوگ تھے. جناب عبداللہ ابن عمر کا کردار یہاں پر بڑا ہی خاموش کردار ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی جان بچائی. اب ان سارے لوگوں میں جو سب سے سٹار پرسنالٹی تھی, محمد بن ابو بکر ہیں نا, آپ عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں نا, عبداللہ ابن عمر ہیں, امام حسین اسلام فرزند رسول ہیں, اور وہ مقام حجت خدا ہیں. سورہ آئے مباہلہ آپ کو خدا نے حجت پرسانی فائٹ قرار دیا ہے. اب ایسے میں بھئی اتنے لوگوں نے, آپ کہتے ہیں نا سب نے ہماری بیعت کر لی تھی, تو پھر امام حسین نے نہ کی تھی تو کیا فرق پڑتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ عوام کی بیعت کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی. عوام تو ریوڑ ہوتے ہیں جانوروں کا, جسے کس طرف بھی ہانک دو. بات ہوتی ہے لیڈرز
جو ٹاپ لائن لوگ ہیں. اب وہ ٹاپ لائن میں عبداللہ ابن عمر تو ہٹ گئے, عبد الرحمن کو آپ نے قتل کر ڈالا, عبداللہ ابن زبیر اپنی پالیٹکس میں چلے گئے, تو اب ایک ہی بندہ رہ گیا, اور وہ اتنا پاورفل تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اگر بیعت کر لیتے تو پھر تو بنی امیہ کے لیے میدان کھلا ہوا تھا. اب امام حسین علیہ السلام نے اس کو ہیڈ آن لیا, اور یہ وہ وقت تھا کہ جہاں آپ نے اس آیت کی تفسیر جو آپ سے پہلے وعدہ لیا گیا تھا, دیکھیے 15واں سورہ ہے نزول کے اعتبار سے سورہ کوثر, اور وہاں پر پیغمبر کو کوثر دیتے وقت کیا کہا گیا تھا؟ فصل لربک وانحر, پیغمبر تمہیں اطاعت کرنی اور قربانی دینی ہے, تب تو کوثر تمہاری ہے. اور کوثر کا مطلب کیا ہے کہ ایسا اختیار اور اتھارٹی کہ جو خدا کے اختیار اور اتھارٹی سے ڈرائیو کی گئی ہو, یہ کوثر کا مطلب. تو امام حسین علیہ السلام کا وہ اطاعت اور قربانی کا سفر بھی طے کرنا ہے, اور دوسرے اپنے جد جناب ابراہیم اور اسماعیل کا, وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین, اسماعیل کو بچایا, ایک مینڈا ذبح ہوا, لیکن کہا اب تو بس تمہاری یہیں تک آزمائش تھی, اسے آخر میں آنے والوں کے لیے ہم نے چھوڑ دیا. آخر میں اولاد اسماعیل سے فقط ایک آخری پیغمبر, اور تو کوئی بھی نہیں. تو آخری پیغمبر کی شہادت کو شاہ ولی اللہ نے لکھا سر شہادتین میں کہ پیغمبر کی شہادت جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی, شہادت جہری چھپی ہوئی امام حسن میں, اور شہادت سری کھلی ہوئی امام حسین علیہ السلام میں. تو فدیناہ بذبح عظیم, امام حسین علیہ السلام ذبح عظیم کی طرف گئے, اپنے جد کے اس اللہ کے انعام کو اس کو جو مٹیریلائز کرنے کے لیے کربلا, آپ نے واقعہ کربلا کا ہوا, یہ تحریک کربلا اٹھائی. اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام بہت سارے لوگ لے کے نہیں گئے, جتھے نہیں جمع کیے, لشکر نہیں کھٹے کیا ہم لڑیں اور ہم یہ کریں, نہیں. آپ فقط یہ چاہتے تھے کہ ایسی ایک ویو کرنٹ دوڑائیں امت کی سپائن سے کہ وہ کرنٹ قیامت تک دوڑتا رہے, اور اس طرح کے ایک ایسا دیوار کھڑی کریں. حکمت عملی میں بھی امام حسین کا ایک پیغام تھا, اور ایسی ایک دیوار کھڑی کریں کہ جو ملوکیت اور نبوت کے درمیان میں کھڑی جائے, اسلام اور مسلمانوں کے درمیان میں کھڑی. دیکھیے عمل مسلمین اور ہے, اسلام اور ہے. مسلمان کچھ بھی کرتے پھریں, مسلمان سیاہ کریں, سفید کریں, لیکن وہ اب اس کو اسلام کے کھاتے میں تو نہیں ڈال سکتے نا. امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسی فصیل کھڑی کی کہ اسلام الگ ہو گیا, اور مسلمان کلمہ پڑھ کے جو کرتے رہیں, اچھا کریں تو اچھا ہے, نہ کریں برا کریں تو وہ ان کا عمل ہے, اس کا اسلام کے اوپر کوئی بیئرنگ نہیں. کوئی بالکل. امام حسین علیہ السلام نے کربلا اس لیے آپ پہنچے, اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کن ابن عباس, عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم جا رہے ہو, مجھے پتہ ہے آپ کے نانا نے یہ ساری باتیں بتائی تھی. پیغمبر علیہ السلام کی مشہور احادیث ہے نا, جب آپ کے سینے پر امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے اور جناب ام سلمہ نے پیغمبر کے زور سے رونے کی آواز سنی تو آپ حجرے میں داخل ہوئیں, کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا جو آسمان و زمین کی خلقت سے پہلے کے بعد آج تک کبھی زمین پہ نہیں اترا, اور اس نے کہا کہ آپ اس بچے کو سینے پر لیے, اور یہ بچہ جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا, اور یہ مٹی ہے جو اس نے مجھے لا کے دی اس مقام کی, تم اسے اپنے پاس رکھو, جب یہ قتل ہو جائے گا مٹی خون ہو جائے گی. یہ حدیث رسول موجود ہے, ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. اور پھر جب امام حسین علیہ السلام قتل ہوئے تو ام سلمہ نے اور جناب عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ پیغمبر کے بال بکھرے ہوئے ہیں, داڑھی رویت میں عتی ہوئی ہے, لباس خون آلود ہے, ہاتھوں میں خون ہے. کہا پیغمبر خواب میں دیکھا, کہا یہ کیا حال ہے؟ کہا میرا بچہ دشت کربلا پر قتل کر دیا گیا. تو یہ سب چیزیں ایک ڈیوائن جو ہے وہ ایک پلان کے تحت تھی. تو امام حسین علیہ السلام کو ابن عباس نے کہا کہ آپ جا تو رہیں, آپ چلے جائیے, بچوں اور عورتوں کا مت لے جائیے, معلوم نہیں کیا ہوگا. تو آپ نے کہا کہ ہم خدا کی رضا کے تابع ہیں, اللہ کی مرضی ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں, درباروں بازاروں سے گزریں, تاکہ میرے شہادت کا پیغام گلی گلی کوچے کوچے پھیل جائے. سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ شہادت کے پیغام میں امام حسین علیہ السلام تو قتل تو ہوئے, جان تو گئی. دیکھیے 7 محرم کی تاریخ ہے, آج وہ تاریخ ہے جب امام حسین علیہ السلام یعنی پیغمبر کی اولاد کے لیے پانی کا قطرہ نہیں تھا. ایسا کیا ہوا؟ مسلمان ایسے کون سے وہ مسلمان تھے؟ ابھی 50 سال ہوئے نا پیغمبر کو کے وصال کو, تو 50 سال میں اتنی مصیبت پڑ گئی کہ آپ نے پانی دینا ان کو گوارا نہ کیا. چھوٹے چھوٹے بچے 4 محرم سے پانی بند کیا تھا, 7ویں کو ایک قطرہ پانی نہیں. یہ کیا کہ جی چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی پانی کا قطرہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا, زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی گئی. بہت بہت شکریہ شہربانو صاحبہ. ہم گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ہمیں ابھی براہ راست بھی جانا ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.